अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। दुनिया भर से खबरें तजज़िये तब से लेकर आपकी खिदमत में पेश होते हैं और कोशिश होती है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आगाही आपके सामने पेश कर सकें। आज फिर मौजू मेरा उसी तरफ है। न्यूयॉर्क के लिए नॉमिनेट होने वाले जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं ज़रून ममदानी साहब, और ये ऐसा इसलिए मुझे ये दोबारा व्लॉग इस पे करना पड़ा कि बहुत सी बातें उनके मतलब जो ज़रूरी थी शुरू में, मेरे ख्याल में शुरू के चंद व्लॉग थे जिनमें हमारा व्लॉग भी शामिल था। हमने उसके मतलब राय दानी करने की जसारत की। जैसे कि उसकी मेन वजह वो युगांडा से बिलोंग करते हैं, युगांडा में पैदा हुए और बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड मुसलमान है और बाप जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, गुजराती मुसलमान है। महमूद मुल्तानी उनका नाम है। माँ जो है उनकी पंजाब से हैं। तो नायर साहबा और बेशुमार हिंदी फिल्मों में को उन्होंने बनाई और कामयाब हुई, जिनमें बहुत मशहूर, शायद आप नई नस्ल के लिए तो नहीं लेकिन बहुत से जो देखने सुनने वाले हजरात हैं जो हमारी एज या सीनियर, हमसे भी सीनियर हैं, वो ज़रूर जानते होंगे। तो सलाम इंडिया और इसके अलावा वो मानसून रेन और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई कि जिन्होंने सुपर हिट परफॉर्म किया इंडिया के अंदर। फिर वो शिफ्ट हो गई अपने खामद के पास के साथ उधर युगांडा, और आज कल कुछ अर्सा पहले उन्होंने इधर आके न्यूयॉर्क में या अमेरिका में आके सुकूनत इख्तियार कर ली पूरी फैमिली ने। और 7 साल से उनके बेटे के पास भी अमेरिकन पासपोर्ट है, अमेरिकन नेशनलिटी है, प्रोफेसर हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अभी 33 साल उम्र है उनकी, 33 ईयर। तो इस सब के ये था एक मकसद था, फैमिली बैकग्राउंड और शगफ उन्हें सियासत से है और माँ की तरफ से मिला हुआ कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने आने का। ये सोशल मीडिया तो बाद की पैदावार है, लेकिन उन्हें माँ की तरफ से जो डीएनए में मिला है, ख़ानदान के खून में मिला है, वो कैमरे के सामने खड़े होना और कैमरे के सामने खड़े होकर बात करने की, और कैसे अपने नाजरीन को आप बता सकते हैं कि मैं आपके सामने हूँ और मुझे सुने, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यानी मतवज्जो करने का फ़न उन्हें आता है। इसलिए वो चंद ज़बानों पे भी उन्हें अबूर हासिल है, जैसे कि उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती और फिर बंगला बोलते हैं। फिर वो उसके अलावा पर्शियन, फिर अरबिक, फिर वो जिधर भी जाते हैं, सूडानी तो नहीं आते, युगांडा की तो नहीं आती है कि उधर पैदा हुए। तो इस तरह उनके पास काफ़ी कुछ है कहने सुनने के लिए, और लोग उनको जब एक दूसरी तरफ उनके मुकाबले में मिस्टर कोमो थे जो इटालियन आज़ाद और उनके बहुत एक माफिया किस्म का रहन सहन, बिलियनर यानी खरबपति, आम आदमी उनके करीब ही नहीं फटक सकता। तो ये लोगों में जाके हंस कह रहे हैं, पुरानी फिल्मों का हवाला दे रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तुम हो, या माँ है मेरी, मतलब वो पुराने डायलॉग उन्हीं का सहारा लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टार्ट था जो उन्होंने मुतारफ़ कराया।
اور اب وہ چونکہ خود پارٹی کے اندر بھی ان کو جیت ہو گئے ہیں اپنا پرائمری الیکشن، یعنی وہ الیکشن جو پارٹی کی طرف سے نامینیشن کا تھا وہ جیت کے ہیں، بڑا مارا ہے انہوں نے، اپنے 12 کینڈیڈیٹ تھے، 12 کینڈیڈیٹ تھے ان کے مقابلے میں، سب کو بچھاڑ دیا، آخر میں وہ کومو رہ گیا، اس کو بھی بچھاڑ دیا اور وہ بھاگ گیا۔ اب وہ نامینیشن تو ہوگی، اب پارٹی کے اندر بھی اچھا میں ایک بات بتاتے چلوں کہ ان کے جو مقابل مسٹر ممدانی کے مقابلے میں جو تھا کینڈیڈیٹ گورنر کومو، وہ ان کو حمایت حاصل تھی بڑی بڑی جو بڑے بڑے بزنس مین کی، کھرب پتیوں کی، انڈسٹریلسٹ کی، جیسے بلوم برگ اور اس قسم کے لوگوں نے، مسٹر بلوم برگ نے ان کو $8.5 ملین کمپین کے لیے تحفہ کیا، اور بھی ان کے پاس جو کئی $100 ملین اکٹھے ہو گئے جو انہوں نے اپنی کمپین میں لگائے، اور تب بھی وہ ممدانی جن کا ایک چھوٹا سا گروسری اسٹور، کریانے کی دکان ہے، وہ اس کے مقابلے میں جیت گئے۔ کیسے؟ عوامی حمایت سے، عوام کے دلوں پہ میں گر کر کے، گھر بنا کے، عوام کے مطلب کی بات کرنا، کرائے کی بات کرنا، بسوں کی بات کرنا، میٹرو بس سروس کی بات کرنا، پھر مکان کے رینٹ کی بات کرنا، پھر جاب کی بات کرنا، پھر گوشت آپ کو حلال حرام ملتا ہے نہیں، ایک شوارمے کی دکان پہ کہ تم اتنا مہنگا شوارما کیوں بیچ رہے ہو، یہ ڈونر کباب کیوں بیچ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی اس لیے کہ یہاں پرمنٹ پہ یہ حلال گوشت بکتا ہے، اس لیے وہ ہمیں مہنگا لے کے، اور میں $17,500 اس کی پے کر رہا ہوں، اور یہ مسٹر ممدانی خود بھی $8,500 کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ کرایہ دار کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور یہ کرایہ، اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ میں جو ہے ہم اس کو پرمنٹ سسٹم کو ختم کریں گے، جو حلال بیچنا چاہتا ہے بیچے، جیسی وہ جو دوسرا پورک اور دوسری چیزیں بیچنے والے ان کو آزادی ہے، تو حلال بیچنے پہ اب جو ٹیکس اور پرمنٹ کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ کتنی بڑی یہ انہوں نے مسلمانوں کو اس ایک فکرے سے، اور یہودیوں کو، کیونکہ یہودی بھی نیو یارک شہر میں بہت زیادہ ہیں، تو وہ بھی مطلب حلال، تو ہم حلال کہتے ہیں، وہ کوشر کہتے ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح کھاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں انہوں نے جگہ بنا لی کہ یہ دیکھیں یہ شخص ہماری آ کے بات کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ ہوگا کہ کل کو جو شوارما آج $10 کا مل رہا ہے، وہ $6 یا $5 کا یا $7 کا ملے گا اگر پرمنٹ فری ہو جائے یا اس میں کچھ سہولتیں ہو جائے۔ پھر چونکہ وہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان ایک عام حیثیت ہے، کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہے، بس اپنا سفید پوشی جنہیں کہتے ہیں وائٹ کالر ہے، تو بس ایک گروسری اسٹور ہے جو وہ چلاتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں، یہاں پہ رینٹ کا کیا ہے، تو انہوں نے بہت سے کہا کہ ہمارے پروجیکٹ میں، جب میں میئر بنوں گا نیو یارک کا، ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہوگا کہ بہت سے نئے مکان بنا کر سستے اور آسان قسطوں پہ، افورڈیبل پرائس پہ ہم لوگوں کو دے سکیں، تاکہ کرائے کے جھنجھٹ سے اور لوگوں کے اندر سکون ہوگا تو اضطراب نہیں ہوگا، اضطراب ہوگا تو سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کتنے دیر کام کرتے ہیں؟ کوئی 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے نارمل امریکہ کینیڈا میں نا، 10 سے 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، تو اس میں شفٹ پہ جانے کے لیے انہیں، جاب پہ جانے کے لیے، اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے دوسرے جا کے ٹیکسی پکڑنی ہے، اوبر ڈرائیور ہے اوبر پکڑنی ہے، یا کہ دکان پہ کام کرنا ہے، تو 10-12 گھنٹے کی معمولی شفٹ ہے، تو اس میں اگر اس شخص کے دکان پہ جانے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جائیں، یا کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں، واپسی پہ بھی 2 گھنٹے لگ جائیں، 12 گھنٹے کام کرے، تو وہ تو 16 گھنٹے 17 گھنٹے باہر رہے گا، سوئے گا کب، فیملی کو ٹائم کب دے گا، بچوں کو ٹائم کب دے گا، فیملی سسٹم خراب ہوگا، اور جب فیملی سسٹم خراب ہوگا، بچوں کو ٹائم کم دے گا، بچے سیکھیں گے نہیں والد سے، تو وہ یعنی ایک پوری فیملی خراب ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم
جو مغربی معاشرے کو خرابی جو ان کے اندر جو آ گئی ہے، خود سری اور سیلفنس اور خود غرضی، یہ ساری انہی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو فری کروں گا تاکہ بچے پاسز اور یہ وہ چکر میں آپ نہ پڑیں، آپ فری جو ہے ٹرانسپورٹیشن نیو یارک میں پرووائڈ کروں گا۔ بہت سے اور ملکوں میں بھی جیسے سویڈن، ناروے اور دوسرے ملکوں نے، لکسمبرگ نے یہ کر رکھی ہے، یورپ میں بھی کئی جگہ پہ ہے۔ اور لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسی طرز پہ نیو یارک شہر میں آپ کے بسز اور دوسری جو ہیں میٹرو، اس کو فری کروں گا یا سسٹم میں لا کر بہت کم کرایہ کروں گا تاکہ لوگ افورڈ کر سکیں، جلدی اپنے خاندان کے پاس کام ختم کر کے پہنچیں تاکہ بچوں کو ٹائم دے سکیں اور سو سکیں، انف نیڈ پوری کر سکیں۔ یعنی جو شخص اس لیول پہ آ کے سوچتا ہے، یہ پہلی دفعہ نیو یارک نے، امریکہ کے ہسٹری نے، کینیڈا، امریکہ یعنی نارتھ امریکہ کی ہسٹری میں پہلا کوئی ایسا شخص آیا جس کے خیالات اس طرح کے، جو سوچتا ہے اس طرح ہے۔ عام پبلک کیا سوچتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں جب پوچھا، مختلف دکانوں سے انہوں نے لوگوں کے انٹرویو کیا، ہاتھ میں مائک پکڑ کے، بالکل ایک سولو، یعنی جا کے سڑکوں پہ، اور پوچھا کہ ریٹ کیا ہے سبزی کے، گوبھی کے، پالک کے، انڈوں کا ریٹ کیا ہے، بریڈ کتنے کا ہے۔ جب پوچھا تو ان کی اذہان خطا ہو گئے کہ اتنا مہنگا لوگ اب صرف $15-16 گھنٹے کی جاب میں تو یہ کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، جب ہماری حکومت آئے گی نیو یارک میں تو ہم لوگوں کے لیے بالکل جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، جیسے ایوب خان صاحب کے دور میں، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں بھی صاحب ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس کو کیری کیا، ایک ڈیپو سسٹم تھا۔ اور سرکاری جیسے دکانیں، شاپس بنانا گروسری کی، جیسے پاکستان میں بھی ہیں، یوٹیلٹی سٹور بالکل اسی قسم کے۔ انہوں نے کہا کہ میں جگہ جگہ بناؤں گا، ہر گلی میں بناؤں گا، یعنی ہر کوارٹر میں بناؤں گا۔ کوارٹر سے میرا مطلب کہ وہ ایریا، ایک چھوٹا سا ایریا کر لیتے، اس کو کوارٹر کہہ لیں، اس ایریے میں بھی آپ کو وہ گروسری سٹور ملے گا جہاں پہ آپ کو گورنمنٹ ریٹس پہ چیزیں ملیں گی، انڈا، بریڈ، پانی، بجلی، مطلب وہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے ہوگا ادھر سے آپ کو ملے گا، میٹ ملے گا، آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں ملیں گی، جیسے ایک سپر سٹور ہوتا ہے، لیکن اس کے ریٹس جو ہوں گے وہ گورنمنٹ کے طے کیے ہوں گے، من مرضی نہیں ہوگی مالکان کی یا کارپوریٹ ورلڈ کی۔ اصل میں وہ کارپوریٹ ورلڈ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے اب دن گئے۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ پرائیویٹ کریں گے، سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ تو سوچا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملک کیسے کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ملک کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، ہم بھی بانٹیں گے۔ جب جس شخص کے مزاج میں یہ ہو، جس شخص کے ذہن میں یہ ہو، ایک آئیڈیا ہو، ایک فلسفہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ اس کی مخالف پارٹی کہ ابھی ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں لا سکے ریپبلکن والے، تو وہ ابھی سے ڈرنا شروع ہو گیا کہ یہ کل کو تو ریپبلکن کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، ایون کہ پریزیڈنٹل الیکشن میں بھی، صدارتی الیکشن میں بھی ٹف ہو سکتا ہے۔ کل کو اس کی، آج میئر بنے گا، کل کو صدر بننے کی سوچے گا، اتنا انرجیٹک یہ انسان ہے، یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اور ایک عام آدمی تک میئرشپ چلی جائے گی، پھر ایک عام آدمی صدر بننے کا بھی سوچنے لگے گا۔ تو یہ تو امریکہ کے لیے حیرت انگیز بات ہے۔ وہ کارپوریٹ ورلڈ ہے، آپ کو دیکھا نیو یارک میں پوری دنیا کا اسٹاک ایکسچینج ہے، جب وہ ذرا اوپر ہوتا ہے پوری دنیا کا اوپر ہو جاتا ہے، جب وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج، پوری دنیا میں طوفان آ جاتا ہے، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کو اس چیزوں سے وہ ایک عام پبلک کو انٹرسٹ دے رہے ہیں، اور
انہوں نے کہا کہ آج امریکہ میں ایک جو امیر آدمی ہے، ایک ملینر ہے، بلینر ہے، یا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وہ صرف یعنی 0.5%، 6% ٹیکس دے رہا ہے، پوائنٹ یعنی اشاریہ، جبکہ ہم صرف اس کا 1% ٹیکس کر دیں گے، یعنی اس کو ½ % بڑھا دیں گے۔ اب اس سے جو پیسے آئیں گے، یعنی اربوں خربوں پتیوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کا صرف 1% وہ ہمیں ٹیکس دیں گے نیو یارک سٹی کو، تو ہم اس سے پورے یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہم اس کا فائدہ پہنچائیں گے، بینیفٹ پہنچائیں گے، اور وہ امیر ہوں نہ ہوں لیکن روٹی کے لیے، اپنی ضروریات، ابتدائی ضروریات کے لیے، ضروری ضروریات کے لیے، فوری ضرورت کی چیزوں کے لیے ترسیں گے نہیں، افورڈ کر سکیں گے۔ یہ اس سوچ ہے اس شخص کی، اور یہی وجہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ اور امیر آدمی ان سے خوف زدہ ہے۔ اور ان کی بولڈنس کی بات کریں زہران ممدانی صاحب کی، تو انہوں نے صاف کہا، وہ ہر جگہ جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ ہندوؤں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ یوش پہ ظلم ہوتا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، وہ اٹھ کے اس کے لیے ہر قسم کے انہوں نے مظاہروں میں حصہ لیا اور آگے آگے اگلی صفوں میں نظر آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر نتنیاہو، جس کو عالمی عدالت نے سزا سنائی ہے، اگر وہ اس کو نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترے گا تو میں اس کو میں میئر بنا تو اس کو گرفتار کروں گا۔ پھر انہوں نے اور بھی سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس دی۔ لیکن آپ کو ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی پرائمری الیکشن میں، یعنی نیو یارک کے ڈیموکریٹس کے پرائمری الیکشن میں، ان کو سب سے زیادہ ووٹ یہودیوں کی طرف سے، یوش کی طرف سے ملے۔ کہ کیوں؟ اور ان کا جو منتخب نمائندہ ہے، جو یہودی ہے مذہب کے حساب سے، اور اس کو پورا نیو یارک سٹی، پورا امریکہ جانتا ہے، اس نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف اس کے لیے ویڈیو پیغام چھوڑے زہران ممدانی کے لیے، بلکہ اس کی کیمپین میں حصہ لیا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کی کیمپین میں حصہ لیا۔ کہ اسے پوچھا گیا کہ تم یہودیوں کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، تو تم اس طرح، وہ کیسا ہے، وہ یہودیوں کے خلاف نہیں بات کر رہا، وہ ظالموں کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ نتنیاہو کی بات کر رہا ہے۔ تو نتنیاہو یہودی نہیں کہہ سکتا خود کو، کیونکہ ایک یہودی جو خدا کے پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اس طرح ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا اس نے لوگوں کو دل میں گھر بنا لیا ہے، لوگوں کو اپروچ کر لیا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ سیاست میں یعنی چھوڑ کے جاؤ، وراثت چھوڑ کے جاؤ۔ وراثت کیا؟ آگے میرے بعد میری بیوی نہیں تو بچے نہیں تو ان کے بچے پھر ان کے بچے۔ یہی دو خاندان کر رہے ہیں پاکستان میں، زرداری خاندان، شریف خاندان، یہی کر رہے ہیں۔ اور پھر اسے یہ جمہوریت کہتے ہیں۔ ارے جمہوریت جب آپ نے خود پہ سوار نہیں کی تو آپ لوگوں سے کیسے جمہوریت مانگیں گے؟ کہ اب اپنی ذات میں ہو تو آپ یعنی لندن کی سب سے مہنگی شاپس پہ، بوتیک پہ جا کے خریداری کرتے ہو، اور لوگوں کو یوٹیلیٹی اسٹور پہ کیسے بھیجیں گے آپ؟ اور اسے بھیجیں گے کیا، بنائیں گے کیسے ان کے لیے؟ کیا آپ کو تو اس چیزوں کا ادراک نہیں؟ اب تو مہنگی شاپ سے، اب تو مہنگے برانڈس اور بڑی بڑی چیزیں خریدنے کے عادی ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کے پرس جو ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے مالیت کے ہیں۔ اب مریم بی بی کے ہاتھ میں جو پرس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ جو نظر آتا ہے، وہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل مجھے گوگل سے نکال کے بتائی کہ یہ پرس جو ہے 4 کروڑ سے 4.5 کروڑ روپے پاکستانی کا بنتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو انسانوں کی بنیادی ضروریات کا کیا پتہ؟ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ آپ فلاں تختی اتار کے، فلاں بورڈ اتار کے اس پہ اپنا بورڈ لگوا لیں۔ اب پورے پنجاب میں مریم ہاسپٹل، نواز شریف ہاسپٹل، اور شہباز شریف ہاسپٹل، اور حمزہ ہاسپٹل، اور کلثوم نواز ہاسپٹل، اور فلاں میاں شریف ہاسپٹل،
اور اسکول میاں تعلیمی ادارے ان کے نام سے یونیورسٹیاں پہ بورڈ لگنے شروع ہو گئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب پنجابستان نہیں یہ شریفستان ہو جائے گا. تو یہ مطلب اس قسم کی سیاست سے کو رد کرنے والے لوگ اب آگے آ رہے ہیں. اور وہ دور کس کا ہے؟ وہ لعنت بھیجو ایسی جمہوریت پہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچنے کے بجائے، ملک کو فائدہ پہنچنے کے بجائے اسٹیٹ اس سے خطرات بڑھ جائیں. تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بھی نعرہ لگایا تھا اسلامی مساوات کا، اسلامی جمہوریت کا. جمہوریت ہو لیکن وہ اسلام سے میچ کھاتی ہو. وہ جمہوریت نہیں جو گورے والی جمہوریت ہے، وہ جمہوریت نہیں جو کارپوریٹ ورلڈ کی جمہوریت ہے. یعنی امیر سے طرز ہوتا چلا جائے، اور بل گیٹس بنے اور وہ سوکربرگ اور اس قسم کے ملٹی ملیارڈر، مطلب کھرب پتی ٹریلین میں جن کی آمدن ہے، وہ ان لوگوں کو پیدا کرنے والا معاشرہ نہیں چاہیے. ان لوگوں کو معاشرہ چاہیے جہاں پہ عام سطح کے مڈل کلاس بندے ہوں، غریب ہوں، اور امیر بننے کی کوشش کریں، مڈل کلاس بنے، لیکن بہت زیادہ سٹنک کی حد تک، یعنی بدبو کی حد تک امیر بنیں گے تو معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ سوشلسٹ پیغام دیا اس نے، یعنی اسلامی سوشلسٹ کا، جس کا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے نعرہ لگایا تھا. ممدانی نے اس سوشل جمہوریت کا نام اس کو دیا. اور سب خائف ہو گئے کہ نیو یارک کی تاریخ میں پہلی دفعہ سوشلسٹ جو ہے نظریات والا بننے جا رہا ہے میر، کیونکہ امریکہ کے اندر سوشلسٹ کی کوئی گنجائش پہلے نہیں تھی. اس لیے کہ یہ کارپوریٹ ورلڈ کو ماننے والے لوگ ہیں، سرمایہ داری کو ماننے والے لوگ ہیں، جگیرداری کو ماننے والے لوگ ہیں، بینکوں کو ماننے والے لوگ ہیں، پیسے پہ کو باہر نہ نکالنے والے لوگ ہیں، بلکہ پیسہ انویسٹ کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کا اور اس زہران ممدانی کا اب مقابلہ ہے 4 نومبر کو اسی سال. تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، مافیا جیتا ہے یا نظریات جیتے ہیں. مشکل مقابلہ ہوگا. ویسے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ڈیموکریٹس کا ہر امیدوار نیو یارک سے کامیاب ہوا پچھلے 50 سالوں میں. تو یہ بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا خدا کو نہیں منظور ہوگا، لیکن اس وقت جو مارکیٹ کا جو اس کی ویلیو ہے، جو اس کے ریٹس ہیں، جو اس کی مطلب سرویز ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت 99.9% جیتنے کی پوزیشن میں ہے. جبکہ ٹرمپ اسے اس قدر خوف زدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوشلسٹ سسٹم امریکہ میں نہیں چلنے دیں گے. کیوں نہیں چلنے دیں گے بھئی؟ اس لیے کہ تم امریکہ کے خود سب سے بڑے، بلکہ نیو یارک میں ٹرمپ پلازا اور ٹرمپ کسینو اور سارا کچھ یہ تمہارے ہیں. تمہاری امپائر کو تو خطرات ہوں گے اس سے، اور تمہارے جیسے بے شمار اور بھی کارپوریٹ ورلڈ کے لوگوں کو خطرات ہوں گے. اس لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. اور یہ اپنے نظریات کو، اپنے فلسفے کو نیو یارک اور امریکہ میں بعد میں امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آپ نے یہ پروگرام دیکھا، ہم آپ کے ممنون ہیں. دیکھتے رہیے مطلوب ولایت آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.